اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ حاضرین کرام، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین ملت، جیسا کہ اعلان کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوا کہ مبرز اسلامک سینٹر کے آج کے ماہانہ اجلاس کا عنوان اور موضوع ہے جنت کی نعمتیں۔ رب کائنات سے توفیق اور مدد چاہتے ہوئے چند قرآنی آیات اور سنت پاک کی روشنی میں لگ بھگ 1.25 گھنٹہ کے اندر جنت کی چند نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور اس دنیاوی زندگی میں انہی کاموں کے کرنے کی توفیق بخشے جن سے وہ راضی ہو کر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں کو جنت الفردوس عنایت فرمائے گا۔ حضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، جنت جسے اللہ تعالی نے اپنے مومن، اہل توحید، متقی، پرہیزگار بندوں اور بندیوں کے لیے پیدا کیا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے، یہی وہ جنت ہے جن کے پانے کے لیے ہر مومن بندہ ہر طرح سے قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، دلوں میں ہر ایک کے جنت اور جنت کی نعمتوں کے پانے کا حوصلہ ہوتا ہے، آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔
जन्नत जो मोमिनों का घर है, जो मुत्तकियों का ठिकाना है, जो परहेजगारों का बसेरा है, जहाँ के बाशिंदे अंबियाए किराम होंगे, रसूल होंगे, औलियाए किराम होंगे, शुहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे, अबरार होंगे, नेकोकार होंगे, अहले तौहीद होंगे। वो जन्नत जो मिलेगी अल्लाह के करम से, अल्लाह के फضل से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के उन बंदों को जिन्होंने ईमान के साथ साथ नेक अमल किया होगा, जिन्होंने अल्लाह की इबादत व बंदगी और रियादत की होगी, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी में अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने में सारी कठिनाइयों को, सारी परेशानियों को इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर झेला होगा, बर्दाश्त किया होगा। ये जन्नत जो मुत्तकियों का ठिकाना है, ये जन्नत उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और अल्लाह की खशियत हमा वक्त रहती है, और जो अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह के रूबरू खड़े होने से डरते हैं, जिन्होंने अपने आप को ख्वाहिशाते नफ्स से बचाया होगा, शैतानी चालों से महफूज रखा होगा, जिन्होंने कुरान करीम और सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में ये अपनी 60 साला 70 साला उम्र गुजारी होगी, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर नेक, मुत्तकी, परहेजगार, मुवाहिद मर्द के लिए और औरत के लिए जन्नत को बनाया और संवारा है। हाज़रीन किराम, जन्नत की नेमतों का तज़किरा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं, हमारे पास जुमले नहीं हैं। उस जन्नत की मंजर कशी एक कम इल्म तालिब इल्म कैसे कर सकता है, जो जन्नत अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को खुश करने के लिए संवारा, बनाया, सजाया और पैदा किया है। मेरे भाइयों और साथियों, जन्नत की नेमतों का तस्वुर कोई इंसानी दिलो दिमाग नहीं कर सकता। सही अंदाज से किसी आलिम की ज़बान जन्नत की नेमतों की ताबीर अपने जुमलों से, अपने सेंटेंसेस से नहीं कर सकता। लेकिन चंद आयात और चंद अहादीस की रोशनी में चंद चीज़ों को मैं बतलाने की कोशिश करूँगा। वो जन्नत जिसका नाम अल्लाह ताला ने एक नहीं रखा, जो हकीकत में ज़ाती तौर पर तो एक है, लेकिन जिसके गुण, जिसकी खूबियाँ, जिसकी नेमतें, जिसके औसाफ, जिसके सिफात अनगिनत, असंख्य और मुतअद्दिद हैं। जन्नत की नेमतों का तस्वुर आप इससे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को जन्नत का नाम दिया है। जन्नत के नामों में से एक नाम जन्नत है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, इदखिलहु जन्नत, अल्लाह ताला उसे ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे झीलें बह रही हैं, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वदालिकल फौजुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत की नेमतों का तस्वुर आप इससे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत के नामों में खुसूसी नाम जन्नतुल फिरदौस भी रखा है। जन्नत के नामों में से एक नाम जन्नतुल फिरदौस भी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 107 के अंदर इसको बयान किया है कि
لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا تصور آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام جنت عدن بھی رکھا ہے۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنت عدن، جو سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے لے کر کے آیت نمبر 50 تک آپ اس کی منظر کشی اچھی طریقے سے پا سکتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تصور ہم اور آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام جنت الخلد رکھا ہے، ہمیشہ ہمیش کے باغات۔ جنت الخلد اس کا نام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اذالک خیر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخلد، یا وہ جنت الخلد بہتر ہے التی وعد المتقون، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کا تصور آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام چنا ہے، منتخب کیا ہے، جنات النعیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 کے اندر وضاحت فرمایا ہے لہم جنات النعیم۔ جنت کی نعمتوں کا تصور آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام جنت المأوا بھی رکھا ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام سلامتی کا گھر رکھا ہے، دار السلام نام رکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 اور سورہ انعام کی 127 نمبر کی آیت۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ جنت کے جو مشہور نام قرآنی آیات کی روشنی میں نے بیان کیا، صرف نام گنانا مقصد نہیں تھا۔ ان ناموں سے جنت کی بہاروں کا تصور ہوتا ہے، ان ناموں سے جنت کی نعمتوں کا اندازہ اور احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنت کے جو نام ہیں یہ اسم با مسمہ ہیں، یہ اسم با مسمہ ہیں۔ میرے بھائی اور ساتھیو، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کے اندر اپنی بندگی کی خاطر اپنے بندوں کو چند چیزوں سے روکا، چند چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، تو اس کا اتنا عظیم ترین بدلہ رکھا ہے، اتنا عظیم ترین بدلہ رکھتا ہے کہ اس عظیم ترین بدلے کی سوچ ہر صحیح دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسرا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اس کو اپنے مومن بندوں سے اندھیرے میں نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر، سورتوں کے اندر جنت کی بہاروں کا ذکر فرمایا۔ سنا سے سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ انسان پڑھیے، سورہ غاشیہ پڑھیے، سورہ صافات پڑھیے، سورہ صاف پڑھیے، اور اما یتساءلون پورا پڑھ ڈالیے میرے بھائیوں۔ جنت کی بہاروں کا، جنتی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ مختلف آیتوں میں، قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں رب کائنات نے اس چیز کو بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مومن بندہ ہوگا، جو جنت کا پیاسا اور بھکاری ہوگا، جو جنت کا خواہ ہوگا، وہ قرآن سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے، وہ قرآن کو بھولا نہیں سکتا ہے۔ اس کا اوڑھنا بچھونا پڑھنے کی حیثیت سے، سمجھنے کی حیثیت سے، عمل کرنے کی حیثیت سے، یقین کرنے کی حیثیت سے، دعوت دینے کی حیثیت سے یہ کلام مجید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث آئی ہیں جنت کی نعمتوں کے ذکر کے سلسلے میں، اٹھا لیجئے بخاری شریف، اٹھا لیجئے صحیح مسلم شریف، ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ جنت کی بہاروں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، جنت یہ آسمان کے اندر ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 اور 15، حسب ضرورت میں آیت کا ترجمہ کروں گا، اور نہیں تو صرف آیت نمبر میں ذکر کر دوں گا، کیونکہ نعیم بھائی نے آدھا گھنٹہ میرا کھا لیا ہے،
اور شاید یہ بعد میں دینے والے نہیں ہیں، اور آپ لوگ بھی لمبا ہونے کا احساس کرنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت نمبر ذکر کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اپنی علمی صلاحیت کو اجاگر کرنا، حاشا وکلا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی سورت اور آیت نمبر اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جا کر کے اس کو پڑھیں۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، آپ جیسے طالب علم کو ہمیشہ کسی بھی دینی پروگرام میں آئیے قلم اور پنسل لے کر کے آیا کیجئے، قلم اور پنسل لے کر کے آیا کیجئے۔ تو میں آیت نمبر سورہ اور آیت نمبر ذکر کر دوں گا اس گزارش کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ جا کے پڑھیں، کیونکہ آپ جنت چاہتے ہیں، آپ جنت النعیم چاہتے ہیں، آپ دارالسلام چاہتے ہیں، آپ جنت الخلد چاہتے ہیں، آپ جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ تو جنت الفردوس کے اندر، جنت النعیم کے اندر، جنت الخلد کے اندر، دارالسلام کے اندر، جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے انتظام فرمایا ہے، پڑھیں، شوق پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، بڑھائیں گے، لپکیں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گھنٹہ ایک گھنٹہ کی تقریر میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی اللہ پر ایمان لائے، جو بھی آدمی اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، 5 وقتہ نماز کو قائم کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے، چاہے اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنے ہی جائے پیدائش میں بیٹھا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس چیز کی خبر لوگوں کو دے نہ دوں کہ جس نے یہ کام کیا اس کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو جنت کی بہاروں، جنت کی نعمتوں کو سنو۔ رب پاک کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے اندر 100 گریڈ ہیں، 100 درجے ہیں۔ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص مجاہد بنائے اور ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ہر 2 درجے کے درمیان یہ جنت کی بہاریں ہیں، ہر دونوں فلور کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمانوں اور زمین کا فاصلہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، اور جب تمہیں مانگنا ہو، جب اللہ تعالیٰ سے تمہیں جنت مانگنی ہو تو کون فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، تو تم لوگ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا اوپری اور بیچ والا حصہ ہے۔ جنت الفردوس سے جنت کا اوپری اور بیچ والا حصہ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرحمن، اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش پاک ہے، اور اسی سے جنت الفردوس ہی سے جنت کی ساری نہریں جاری ہیں، بہہ رہی ہیں۔ اس حدیث پاک سے جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آسمان کے اندر بنایا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا کثیر لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، اس لیے جنت میں بہت سارے گیٹ اور بہت سارے دروازے ہیں۔ علمی طور پر ایک معلومات میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنت کے دروازوں کے نام جان لیجئے، چند دروازوں کے نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معظم بھائی، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ڈبل خرچ کیا، جوڑے خرچ کیا، جس نے اللہ کی راہ میں ڈبل خرچ کیا، جوڑے خرچ کیا، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، ھذا خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ چنانچہ نماز کے پابند حضرات کو جنت کے اندر نماز کے گیٹ سے بلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جہاد کرنے والوں کو جہاد کے گیٹ سے بلایا جائے گا، اور دنیا کے اندر رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو
ریان نامی گیٹ سے جنت کے اندر بلایا جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے صدقہ کے گیٹ سے بلایا جائے گا۔ چنانچہ جنت کے اندر نماز کے نام کا گیٹ ہے، جہاد کے نام کا گیٹ ہے، صدقہ کے نام کا گیٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے لیے کسی کو دو گیٹ سے بلایا جائے گا، کسی کو تین گیٹ سے، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ، اور کسی کو 8 گیٹ سے بلایا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صدیق حمیم، آپ کے جگری دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو سنا تو کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ہے جو 8 سے بلایا جائے؟ کیا کوئی ہے جسے جنت کے 8 گیٹوں کے درمیان کہے آؤ آؤ جنت کے اندر؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں اے ابو بکر تم ہو، ہاں اے ابو بکر تم ہو۔ تو یہ جنت کے دروازوں کا نام ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جنت کی بہاروں کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ جنت کے اندر جو دروازے ہیں ان دروازوں کی کشادگی کتنی ہے، کیونکہ گھر کے اندر کا ڈیکور، گھر کے اندر جو کچھ لگایا گیا، بنایا گیا، ڈیکور گیا، سنوارا گیا، اس کا اندازہ باہر کی دیواروں سے، گھر کی کھڑکیوں سے، گھر کے گیٹ سے اور گیٹ کی صفائی سے، گیٹ کی رنگت اور بناوٹ اور کشادگی اور چھوٹاپے اور بڑھاپے سے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اسی لیے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جنت کے دروازوں کی کشادگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان، 2 دروازہ ہوتا نا، دونوں پٹوں کے درمیان کی مسافت 40 سال کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان ترزقنا جنتک الفردوس۔ جنت کے دونوں دروازوں کی کشادگی اتنا کشادہ ایک گیٹ ہے کہ 40 سال تک آپ چلے جائیے، آج شروع کیجئے، 40 سال تک چلتے رہیے مناسب درمیانہ روی چال سے، جہاں تک 40 سال کے اندر پہنچیں گے۔ یہ اتنا ایک جنت کے ایک دروازے کی کشادگی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جنت کے بہت سارے دروازے ہیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ اس کے مہربانی اور اس کے کرم اور اس کے فضل کو سنیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جنت کے دروازے کھولے رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی جنت کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر یعنی منڈے کو، سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا ہے یا جو شرک نہیں کرتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو، آپ سب کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھے۔ شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ پاپ ہے جس کے بدولت، جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں خس و خاشاک کی طرح، گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم بنے گا اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی، جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور دوسرا اس آدمی کو بھی نہیں بخشا جاتا جس کے درمیان آپس میں اپنے کسی بھائی سے، کسی مسلمان بھائی سے کینہ اور کپٹ، جھگڑے اور لڑائیاں
اللہ ہمارے دلوں کو موم بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے نرم بنا دے، ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے، دنیا کے اندر اپنے ہر مسلمان بھائی کے کینہ اور کپٹ سے اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر ہمیں خاص طور پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ آدمی بھی بخشا نہیں جائے گا سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے، چھل رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑو ان دونوں کو، ابھی ان کو مت معاف کرو، انہیں مت بخشا جائے جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کرنے۔ تو میرے بھائیوں، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حافظ ابن حجر نے اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بہت سارے معانی و مطالب بتلائے ہیں، انہیں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا اس کے لیے مغفرت نازل فرماتا ہے، اسے درگزر فرماتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اسے ایسے کاموں کی توفیق بخشتا ہے جن کاموں اور عملوں سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کے دروازے روز قیامت کھول دے گا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، اور اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک شبھ کام کرنے والے کے لیے، ایک نہایت نیک بڑا آسان کام کرنے والے کے لیے۔ اور شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مائیں بھی سنیں، بچے بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مکمل وضو کرتا ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مکمل وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، تو اس کے لئے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے پرویش کرے، داخل ہو۔ سبحان اللہ! یہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کو صرف جمعہ پڑھنا ہے، وہ کرے گا جس کے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نماز کے پابند لوگوں کے لیے، کیونکہ نماز کا پابند ہی وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس کو یہ دعا یاد ہے اور کس کو نہیں یاد ہے، ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ دعا ہمیں نہیں یاد ہے، ہماری بیویوں کو اگر نہیں یاد ہے، ہماری بچیوں کو نہیں یاد ہے، تو ہم کوتاہ ہیں۔ ہمیں یہ دعا فجر سے پہلے یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر کیا ہے، جب بھی کوئی شخص کامل اور مکمل وضو کرتا، یعنی ہر دھونے والے عضو کو 3 بار دھلتا ہے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 8 دروازوں میں سے من پسند جس دروازے سے چاہے صدقہ والے سے دروازے جائے، چاہے نماز والے دروازے سے چاہے ریان والے دروازے سے چاہے جہاد والے دروازے سے چاہے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اللہ کا کرم ہے۔ اے آخری پیغمبر رحمت للعالمین کے امتیوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نبی کا امتی بنائے، آمین۔ نبی کے اوپر جو شریعت اتری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاسباں ہمیں بنائے، اس کی حفاظت کرنے والا بنائے، اس کا پرچار کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، سب سے پہلے جنت کے اندر کون داخل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجا۔ ان سارے نبیوں میں، ان سارے رسولوں میں
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آؤں گا اور جنت کے دربان سے کھولنے کی گزارش کروں گا۔ جنت کا دربان کہے گا من انتا، آپ کون ہے؟ دو جنت کا دروازہ ٹھٹکا رہے ہیں، آپ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ جنتی دروازے کا دربان گیٹ مین کہے گا ہاں مجھے اسی لیے یہاں ڈیوٹی دی گئی ہے، تم سے پہلے میں کسی کے لیے کھولنے والا نہیں ہوں۔ سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ ہم اور ہمارے ماں باپ سارے چاہنے والے آپ پر قربان جائیں، آمین۔ جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے تو آپ کی امت بھی امتیوں میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ آپ کی امت جنت کے اندر سارے امتیوں میں سب سے پہلے داخل ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہم پیدا تو سب سے اخیر میں ہوئے، آخری امت ہم ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہیں گے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، ہم ہی وہ پہلے لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ہمارے نبی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اطاعت گزار، فرما بردار، آپ کے اتارے گئے دین کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہی بھی تمام امتیوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، جنت کی بہاروں اور نعمتوں کا تذکرہ کس انداز سے کیا جائے، حدیثیں کافی ہیں سننے کے لیے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر۔ میری بہنیں بھی سنیں، میری بچیاں بھی سنیں، میرے دوست احباب بھی سنیں، وہ جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے، مومنوں کے لیے سنوارا ہے، توحید والوں کے لیے سجایا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو فانی زندگی سمجھا اور اپنے پہلوں سے عبرت حاصل کر کے اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین کے ساتھ رب کی رضامندی میں، رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں لگے رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ گروہ، سب سے پہلی وہ ٹیم، چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے وہ عورتوں کی ہو، سب سے پہلی وہ ٹیم، سب سے پہلا وہ گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے مانند چمکدار ہوں گے۔ 14ویں رات کا کہتے ہیں میری بیٹی تو جیسے 14ویں رات ہے، میری گھر والی تو اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت کہ 14ویں رات بھی شرما جاتی ہے جب وہ اپنے مکھڑے کو کھولتی چھت پہ جا کے۔ 14ویں رات کے جو چمک اور دمک ہے یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ پہلا وہ گروہ جو جنت کے اندر جائے گا، ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اتنا پر نور، منور، چمکیلا، حسین اور جمیل اور خوبصورت بنا دے گا جیسے 14ویں رات کی چمک۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو دوسری ٹیم جنت کے اندر جائے گی، ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر سب سے منور روشن ستارے اور تارے کے مانند کر دے گا۔ یہ جنت کی بہار ہے، یہ جنت کی نعمت ہے۔ چاہے دنیا میں کالا رہا ہو، چاہے کلوٹا رہا ہو، چاہے کانا رہا ہو، چاہے ناک رہی ہو یا نہیں ہو، کریم پاؤڈر لگایا ہی نہ لگایا ہو، لالی لپسٹک لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کا مومنہ بندی اور اللہ کا مومن بندہ بنا کر کے زندگی گزارا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ چہرے چمکیں گے، اس کے چہرے چمکیں گے، اور جنت کی بہاروں اور نعمتوں کا ذکر اسی حدیث کے اندر اور سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو انہیں پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
انہیں کھکھار اور بلغم تھوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے ناک سے نزلہ اور زکام کا اثر نہیں آئے گا، ان کی کنگھی سونے کی کنگھیاں ہوں گی۔ میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ جنت کی نعمت ہے۔ جنتی آدمی کو جو کنگھی دی جائے گی اس کی کنگھی سونے کی ہوگی، اور اس کی خوشبو اور مہک کستوری کی ہوگی، جس کو ہم اور آپ مشک کہتے ہیں۔ اور دھونے لینے کے لیے سب سے قیمتی عود کی اگربتی وہ اپنے مجلسوں میں جلائیں گے، اپنے میٹنگ ہالوں میں، اپنی مجلسوں میں وہ جلائیں گے۔ اور ان کی بیویاں خوبصورت سے خوبصورت آنکھ والی حورین ہوں گی، سارے کے سارے ایک ہی شکل و شباہت میں ہوں گے، جیسے اپنے دادا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 گز ہوں گے۔ یہ جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیو، اے میرے نماز کے پابند اہل توحید بوڑھو، جنتیوں کی عمر کیا ہوگی؟ جنتیوں کی عمر اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جردن و مردن، نہ داڑھی نہ مونچھ، ایک دم گورے چٹے، ایک دم گورے چٹے، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا کہ مونچھ کا ہلکا ہلکا ریکھ آئے گا، کہہ لینے دیجئے گورے گورے چہروں پہ کالا کالا چشمہ، بہت لوگ کہتے ہیں۔ خوبصورت کیجئے ایک حسین چمڑے کا چھوکڑا یا چھوکڑی، اگر ہلکی ریکھ آئے کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی پہلے گستاخی کیا ہے، کتنا خوبصورت، جردن مردن، اور ان کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوگا، جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے وہ اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکحلین، سرمگی آنکھ والے ہوں گے، سرمگی آنکھ والے ہوں گے۔ اور نہیں بھائی سن لیجئے، 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی جنتیوں کی، چاہے وہ نعیم بھائی جنت کے اندر جائے، اللہ ان کا جنت الفردوس نصیب فرمائے، یا ان کی اہلیہ جنت کے اندر جائے، اللہ ان کی جنت الفردوس نصیب فرمائے، یا ان کا سفیان جنت کے اندر جائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سارے جنتی مردوں اور عورتوں کی عمر 30 سے 33 سال ہوگی، ایک دم جوانی باقی رہے گی، بڑھاپے کا کہیں کوئی اثر نہ ہوگا، اور چہرے پر کسی طرح کا کوئی داغ اور دھبا نہیں ہوگا۔ ان کی عمر 30 سے، عبد المجید بھائی، 30 سے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے کاموں سے بچائے، جنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل جنت کے چہروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، علی الارائک ینظرون، گاؤں تکیہ لگا کر کے دیکھ رہے ہوں گے، مست و مگن ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جنتیوں کے چہروں پر تر و تازگی کے آثار ہویدا ہوں گے، جنتیوں کے چہروں پر تر و تازگی، خوشی، مسرت، شادمانی کی نشانیاں بالکل ظاہر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 جا کے گھر پہ پڑھ لیں گے، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 1 2 10 تک پڑھ لیں گے۔ جنتیوں کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 38 اور 29 کے اندر بیان فرمایا، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے آج بہت زیادہ پرنور اور روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، حساس و بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور حساس و بشاش ہوں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جب جنتی جنت کے اندر پرویش کریں گے، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو جنت کے داروغے انہیں کس طرح ویلکم کہیں گے، ان کا کس طرح سواگت کریں گے، ان کا کس طرح استقبال کریں گے، اس طرح یہ الفاظ کہہ کر استقبال کریں گے، سلام علیکم طیبتم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم لوگ مست و مگن رہو،
تم لوگ خوش و خرم رہو، فادخلوہا، آپ اس میں داخل ہو جائیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی زمین اور جنت کی عمارت کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا، کیا استعمال کیا ہے، اسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ مسلم شریف کے نہیں، یہ ترمذی کی روایت میں پیش کرنا، مسلم شریف میں بھی اس طرح کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کیسے بنائی گئی ہے، کن کن مٹیریلوں سے جنت بنائی گئی ہے، جنت کیسے بنائی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی نعمت ہے میرے بھائیو، لبنۃ من فضہ و لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ یہ تو اینٹ ہوئی، اور دونوں اینٹوں کو ملانے کے لیے سب سے مہکدار کستوری گارے کا انتظام، مشک کے گارے کا انتظام، دونوں اینٹوں کو جوائنٹ کرنے کے لیے سب سے خوشبودار مہکدار کستوری گارے کا انتظام، اس کے جو کنکڑے ہیں، کنکڑیاں ماننے کیا آپ لوگ کہتے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات کے ہیں، RCC جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یہ ہیرے اور جواہرات کے ہیں، اور جنت کی زمین یہ زعفران کی ہے۔ جو شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا، اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی، ٹینشن، غم ہوگا ہی نہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں موت نہیں آئے گی، جنتیوں کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جنتیوں کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں میرے بھائیو ساتھیوں۔ جنت کے اندر خیمہ بھی جنتیوں کے لیے لگایا جائے گا، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر خیمہ بھی جنتیوں کے لیے لگایا جائے گا۔ وہ جنت کیا ہے، وہ خیمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَیْمَةً، مومن کے لیے جنت کے اندر ایک خیمہ ہے جو کھرچ کر ہیرے اور جواہرات کے اندر سے بنایا گیا ہے، جو کھرچ کر ہیرے اور جواہرات کو کھرچ کر اندرونی حصے سے اسے بنایا گیا ہے۔ طولها 60 میلا، اس کی لمبائی 70 میل ہے۔ اور عبدالخالق بھائی سنیے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ للمؤمن فیہا اہلون، مومنوں کی معظم بھائی ایک ہی بیوی نہیں، کئی بیویاں ہوں گی۔ مومنوں کی جنت کے اندر کئی بیویاں ہوں گی۔ یطوف علیہم المؤمن، مومن ان ساری پر چکر لگائے گا۔ ایک ہی خیمے میں کئی بیویاں ہوں گی جنتی کی، اور ہر ایک سے اپنے نفسیاتی خواہش کی تکمیل کرے گا، لیکن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں کہ فلاں کے ساتھ کیا کرا۔ ایک جنتی، اس کا ایک خیمہ ہوگا جو ہیرے جواہرات کے اندرونی حصے کو کھرچ کے صادق بھائی بنایا گیا ہے۔ کئی بیویاں ہوں گی، ایک نہیں کئی بیویاں ہوں گی، اور ساری بیویوں پر وہ چکر لگائے گا، لیکن ایک جنتی بیوی بغل میں بیٹھی ہوگی، دیکھ نہیں پائے گی کہ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں ہیں۔ لیکن کئی بیویوں کا تصور، کئی بیویوں کا معاملہ سن کر تو ہر ایک نوجوان کے جذبات، بوڑھوں کے جذبات بھی ابھر آتے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے، مومن کے لیے، مشرک کے لیے نہیں، بدعتی کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، بے نمازی کے لیے نہیں، حلال کو حرام کو حرام نہ سمجھنے والے کے لیے نہیں، مومن کے لیے یہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟
مومن کے لیے جنت کی نعمتیں سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، سناتے ہوئے بھی بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، شوق بھی بڑھتا ہے، لیکن پہلی شرط ہے جنت کی اس نعمتوں کو پانے کے لیے اہل ایمان ہونا، ایمان کی چاہت اور ایمان کی تقاضوں کی تکمیل۔ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے بازار بھی ہوگی، مارکیٹنگ۔ سنیں میری بہنیں، اگر ہفتے میں مارکیٹ نہ جائے فوارس مول میں، اسیم مول میں، تو سکون نہیں ملتا۔ پڑوسن لائی کوئی کپڑا، ہمارے گھر بھی آنا، بنو، جنت کے کام کرو، جنت کے راستوں کو اپناؤ، جن عبادتوں پر اللہ تعالیٰ نے، جن عملوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ان عملوں کی فکر کریں، ہم ان عملوں کو ہم کریں، جنتی مارکیٹ میں داخلے کا موقع ملے گا۔ جنت کے اندر ایک بازار بھی ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہارون بھائی ایک بازار ہوگی کہ سارے جنتی ہر جمعہ کو جائیں گے بازار کے اندر۔ کس دن؟ ہر جمعہ کو جنت کے بازار کے اندر وہ لوگ جائیں گے۔ چنانچہ اتر سے ایک ہوا چلے گی، ان ہواؤں میں جس کو ہم اور آپ گرد و غبار سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ان ہواؤں کے ساتھ اڑیں گی اور اس جنتی آدمی کے چہرے پر اور کپڑوں پر اس طرح چپک جائیں گی کہ وہ جب آیا تھا بازار میں جتنا خوبصورت اس سے کہیں زیادہ گولڈن ہو جائے گا، حسین و جمیل ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر کے جائے گا تو ان کی بیویاں کہیں گی، ارے آپ جب مارکیٹ گئے تھے تو اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے جتنے مارکیٹ سے لوٹنے کے بعد آپ اچھے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی بازار میں جانے والے جنتیوں کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو بہت ہی زیادہ نکھار دے گا اور بنا دے گا۔ جنت میں بالا خانے ہوں گے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 جا کر کے پڑھ لیجئے گا، اور ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور عمل کے حساب سے جنت کی نعمتوں میں اس کے اندر فرق ہوگا۔ بالا خانے ہوں گے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا جنت کے اندر بالا خانے ہیں، تہبتیں بالا خانے ہیں، نیچے بیٹھے بیٹھے اوپر والا سب دیکھ لو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تُرَى ظُهُورُهَا مِن بُطُونِهَا، اس کا اوپری حصہ اندرونی حصے سے نظر آئے گا۔ بالا خانے، قصر، محلیں ہیں جس کو ایک دیہاتی کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے اندر جو بالا خانے ہیں، محل ہیں، فلور در فلور، کہ نیچے بیٹھے رہو اوپر کی خوبصورتی دیکھ لو، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لمن اطاب الکلام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، جس نے پیاری بات کہی، جو بات میں اچھی بات بولتا ہے، اچھی بات بولتا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، نہیں بھائی، جو شیخ عطا رحمان کو کھانا کھلاتا ہے، دوست احباب کو کھانا کھلاتا ہے، غریب غربا فقراء مساکین کو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر وہ اطعم الطعام، اور کھانا کھلاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، بات میں گفتار میں بڑا ہی پیارا ہے، اور کھانا کھلاتا ہے۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور نفلی روزے رکھا کرتا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٍ، اور راتوں میں اٹھ کے صادق بھائی تہجد پڑھا کرتا ہے، جبکہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہوتی ہے، سوئی ہوئی رہتی۔ تو یہ بالا خانے کن کے لیے ہے؟ جو بہترین بات بولے مومن ہو، اور کھانا کھلائے غریب مسکین فقیر دوست احباب سب کو، استاذ لوگوں کو، شاگرد لوگوں کو، اور روزے نفلی رکھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ اگر آپ جنتیوں کے بچھونے، قالین اور چادر جاننا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 54، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 15 سے 16 تک، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 76 جا کے پڑھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے
استر بتانا جس کو بولتے عبد الخالق بھائی، جس کے استر ریشم کے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں ٹیلر لوگ خاص طور پر استر اوپر والے کپڑے سے مدھم ہوتا ہے. جب استر کا یہ حال ہے، جب رات ہے اتنی متوالی تو صبح کا عالم کیا ہوگا. جب استر کا یہ حال ہے، جنتیوں کے کپڑوں کے یہ استر کا یہ حال ہے، بطانہ کا یہ حال ہے، تو اوپر کا کیا حال ہوگا، ریشم کے ہوں گے. اور میرے بھائیوں ساتھیوں، جنتیوں کے جہیز میں ملے ہوئے مسحریوں کا حال، چارپائیوں کا حال سنیے. جنتیوں کے لیے جو چارپائیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیوں کے بارے میں کہ جنتیوں، ایک بات اور جان لیجیے، جنت کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے بالکل دھلائی کر دے گا. ارے بالکل دھلائی کر دے گا، کلین، نہ میل و کچیل، نہ گناہ، نہ سینوں میں کینہ، نہ کپٹ، نہ چھل، نہ حسد، نہ عداوت، نہ نفرت، نہ دشمنی، بالکل صاف ستھرا کر کے داخل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مِن صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم جنتیوں کے دلوں سے ہر طرح کے کینہ، کپٹ، چھل، حسد اور نفرت کو ایک دم کھینچ لیں گے. سب آپس میں بھائی بھائی سب بیٹھ کر کے آمنے سامنے چارپائیوں پر مست و منگل بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 13 دیکھیے، فیہا سرر مرفوعہ، بلند اونچی اونچی اس کے اندر چارپائیاں ہوں گی. مزید جاننا چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15، سورہ طور کی آیت نمبر 20، سورہ حجر کی آیت نمبر 47 دیکھیے. جنتیوں کے برتنوں کا یہ جنت کی نعمت ہے نا، جنتیوں کے برتنوں کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، سورہ زخرف کے آیت نمبر 71 کے اندر، سورہ انسان میرے بھائیوں، سورہ انسان جس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے، ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. سورہ واقعہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو مہمانوں کی خدمت کرنے والے لڑکے ہوں گے، جو جنتوں کے بچھونے ہوں گے، جو جنتیوں کے برتن ہوں گے، اس کا ذکر فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون. جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے مجلس جچائے. خوب یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر گئے فلانی ایسی دھماکی ایسی، فلاں ایسا دھما ایسا، میرا کفیل ایسا، میرا کفیل اتنا بڑا شیطان، میں اتنا بڑا ولی. اللہ کی تحمید میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کے حمد و ثنا میں سارے کے سارے جنتی بیٹھے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور چھلکتا ہوا جام آبخوروں کے اندر، پیالوں کے اندر، بہنے والے سرچشمے سے چھلکتا ہوا جام، چھلکتا ہوا ساغر لے کے پلاتے رہیں گے. ایک ہی ڈریس میں، ایک ہی کوالٹی میں، لیجئے پیجئے، لیجئے پیجئے، سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے. تو ان کا جو پیالہ ہوگا میرے بھائیوں، وہ آب خورے ہوں گے. یہ جنتیوں کا برتن ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا دو جنت چاندی کے ہیں، جو جنت اور ان کے برتن، جو جنت اور ان کے برتن اور اس جنت میں جو کچھ ہے وہ چاندی کے ہیں. دو جنت اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور ان کے برتن سونے کے ہیں. اور لوگ اپنے رب کو بیٹھے بیٹھے بس اتنا ہی فاصلہ رب کے دیکھنے میں ہوگا کہ ایک چادر، جب رب چادر اٹھائے گا رب کا وہ دیدار کریں گے. جنتیوں کا لباس اور جنتیوں کا زیور سورہ حج کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ داخل فرمائے گا مومن نیک عمل کرنے والوں کو، ایمان والوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. آپ دیکھیں میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں کو آپ پڑھیں گے تو نہروں کا تذکرہ ہے، پیڑوں کا تذکرہ ہے، باغات کا تذکرہ ہے، ہریالی کا تذکرہ ہے. کیونکہ دیکھیے انسانی فطرت و مزاج ان ساری چیزوں کو پسند کرتی ہے. آج کل سیٹرڈے ہے، سنایا ڈیوٹی کرنے نہیں، چلو کسی گارڈن میں
انسان کی فطرت ہوتی ہے جھیلوں پہ جانا، پھولوں کی بستی میں جانا، پودوں میں جانا، ہریالی میں جانا، ہے نہیں؟ اور کیا ہی بہترین ایک محل ہو، نیچے جھیل کی جھم 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 آواز آ رہی ہو، بہترین موسیقی اس کے اندر بج رہی ہو، بہترین گانے اور سب سے خوبصورت آواز میں گانے والی عورتیں ہوں تو کیا منظر ہوگا۔ گانے والی عورتوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے نیچے نہریں جائیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور موتی کے کنگن جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس، پوشاک، کپڑے دیباج اور ریشم کے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری مخلوقات میں سب سے پہلے جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشاک پہنایا جائے گا۔ جنتی لوگ کھائیں گے کیا؟ سب سے پہلے جنتیوں کو جو کھانا ملے گا، کیا کھانا ملے گا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یاکلہ اہل الجنت، پوچھا گیا اللہ کے رسول سے، عبداللہ بن السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زیادۃ کبد حوت، مچھلی کی کلیجی کا زیادہ والا حصہ، مچھلی کی کلیجی سمجھ لیجئے۔ اور یہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں، ایک یہودی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون لوگ پرصراط پار کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مہاجرین کے فقراء لوگ، ہجرت کرنے والے صحابہ میں جو فقراء اور مساکین تھے وہ سب سے پہلے پار کریں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ یہودی نے کہا تو جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، نبی کے امتیوں میں فقراء مہاجرین جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں کون سا کھانا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی انہیں دی جائے گی۔ اچھا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا ان کا؟ یہودی نے پوچھا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ مچھلی کی کلیجی کے ناشتے کے بعد دوپہر کا کھانا کیا ہوگا؟ غدا کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی بیل ان کے لیے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت کے اندر جو جنت کے سبزوں کو چر کر کے پل رہا ہے وہ جنتی بیل کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتی اسے کھائیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، حساس و بساس ہو کر کے آپ اور آپ کی بیویاں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس کے اندر بچے آپ خورے اور پیالے لے کر کے داخل ہوں گے۔ جنت کی بہاروں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 ضرور جا کے پڑھ لیجئے گا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہیں جس کا دل خواہش کرے گا اور جس سے آنکھ کو لذت ملے گی۔ ہر لذت کی چیز جس کا دل من خواہش کرے گا وہ ساری نعمتیں ہوں گی اور اس کے اندر وہ داخل ہوگا۔ میرے بھائیو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر اس طرح فرمایا وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ایسے میوے ہوں گے جو دل چاہے اٹھا کے کھا لو، جو دل کہے، جو رکھے ہیں میوے، جو آپ کا دل کہے، جو آپ کا اختیار چاہے اٹھا کے کھا لو۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، چاہت کے مطابق جس چڑیے کا گوشت چاہیں گے جنتی لوگ اس چڑیے کا گوشت ان کے لیے ہے، جو میوہ، جو پھل، جو انگور، جو سیب، جس طرح کے۔ اور یہاں یہ بات جانے رکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس کا تصور اور گمان بھی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا، کیسے ہوا تھا جی؟ قرۃ اعین، ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اللہ نے ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جو اسپرے بولتے ہیں آپ لوگ، جو سینٹ ہوگا، جو خوشبو ہوگی، وہ
کستوری کی ہوگی، کستوری کی خوشبو والی وہ عطر اور خوشبو ہوگا، اور پینے کے لیے انہیں، جنتیوں کو پینے کے لیے سرسبز خالص شراب دیا جائے گا، صاف کافور سے ملا ہوا شراب دیا جائے گا، تسنیم کی ملاوٹ کی شربت اسے دی جائے گی، اور یہ جنتی تسنیم کی ملاوٹ کی شربت، کافور سے ملی ہوئی شربت، اور یہ صاف شفاف سرسبز شربت پینے سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش و خرد ادھر ادھر ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی شربت ہوگی میرے بھائیوں۔ جنت کے اندر پیڑ بھی ہیں، جنت کے اندر پیڑ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انسان کے اندر وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ایک پیڑ ہے، ایک پیڑ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کے مانند ہیں، اور اس جنتی پودے پیڑ کے پتے ہاتھی کے کان کے جیسے ہیں، 60 سال تک 40 سال تک مسافر اس کے نیچے چلتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں۔ نہروں کا تذکرہ اگر آپ جاننا چاہتے تو سورہ قمر خاص طور پر 54 اور 55 آپ پڑھ لیجئے گا، سورہ قمر کی آیت نمبر 54 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 55۔ جنتی عورتوں، جنتی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جنت کے اندر جنتیوں کو عورتیں ملیں گی، ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 15، سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے 40 تک، سورہ صافات آیت نمبر 48 سے 49 تک، سورہ واقعہ پھر آیت نمبر 22 سے 24 تک، سورہ رحمان آیت نمبر 56 اور 58 کے اندر، اور اسی طریقے سے 70 اور 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جہاں جنت کی دیگر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہیں جنتی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَفِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ہوں گی، جسمانی اعتبار سے بھی پاک، چال چلن کے اعتبار سے بھی پاک، اور دل کے حساب سے وہ پاک، ایسی پاک جنہیں رب کائنات نے جنت کی نعمت کے طور پر انہیں پاک فرمایا۔ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وہ ساری کی ساری کنواری ہوں گی اور اپنے شوہروں سے والہانہ محبت کرنے والی اور کمسن ہوں گی، اور وہ جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپا کے رکھنے والے موتیاں، ہیرے اور جواہرات، حیات جاویدہ کمسن حسیناؤں میں گزرے گی، زلیخاؤں میں، لیلاؤں میں، سلماؤں میں گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اور نیکیوں کی طرف بھاگنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو ساتھیو، جنت کی نعمتوں کا کیا تذکرہ۔ اگر کسی کو جنت کے اندر ایک کوڑا، جس سے گھوڑا ہانکا جاتا ہے اپنے ہندوستان پاکستان میں، ایک کوڑا بھر رکھنے کی جگہ مل جائے تو اس کوڑے کے بھر رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا میں جتنی چیزیں اس سے بہتر ہے۔ جنتی عورتوں کا جو دوپٹہ ہوگا نا، اس کے سروں پہ جو دوپٹہ ہوگا، آگے حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے بھر کی جگہ مل جائے تو اتنی جگہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنتی ایک عورت زمین کی طرف تھوڑا جھانک دے، تاک دے، تو پوری زمین منور اور روشن ہو جائے گی، اور اس کی خوشبو سے پوری زمین بھنک اٹھے گی، مہک اٹھے گی۔ اور اس جنتی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ، وہ خمار، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں،
جنتیوں کی جنتی عورتیں گانے بھی سنائیں گی. جنتیوں کی جنتی عورتیں گانے سنائیں گی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی عورتیں گائیں گی اتنی خوبصورت سریلی میٹھی آواز میں، اتنی خوبصورت میٹھی سریلی آواز دنیا میں کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا. ہم فاجرات فاسقات کے ناموں کا پر مت ملنے والے، جنت کے اندر جنتی عورتیں اتنی سریلی میٹھی اور پیارے انداز میں گانے گائیں گی کہ اتنی سریلی میٹھی آواز دنیا میں کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا. وہ گانا یہ گائیں گی، ہم خوبصورت ہیں، ہم خوبصورت بیویاں ہیں، ہم خوبصورت نیک لوگوں کی بیویاں ہیں جو نیک لوگ دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ہم سدا بہار ہیں. وہ جنتی عورتیں گائیں گی اپنے شوہروں کے سامنے. کپڑے کیا پہنے ہوں گی؟ کپڑوں کے اندر سے جسم جھلکے گا، جسم کے اندر کا ہڈی اور گودا جھلکے گا. یہ جنت کے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، کیونکہ بہت صبر کرنے کے بعد، بہت برداشت کرنے کے بعد، بڑی قربانیاں دینے کے بعد، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے یہ بندہ رب کے ہاں پہنچا ہے. اور رب نے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا تو تیرے لیے انتظام کروں گا. تو جنتی عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے گائیں گی، ہم سدا بہار ہیں، مریں گی نہیں. ہم سدا بہار ہیں، موت نہیں آ سکتی. ہم سراپا سکون ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں. آج تو معلوم نہیں کیا کیا خرید کر کے لاؤ تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں مزاج بگڑ نہ جائے. نہیں بھائی، مسکرانے لگے. شوہروں کا بھی یہ حال ہو گیا. بیچاری کتنی جتن کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کتنے اچھے انداز سے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، اچھے سے پکا کے ناشتہ لاتی ہے، لیکن ڈری رہتی ہے شوہر نامدار کو کہیں ایسا نہ ہو، اچھا نہ لگے. تو بہرحال وہ جنتی عورتیں کہیں گی، ہم سدا بہار ہیں، موت نہیں آ سکتی. ہم سراپا سکون ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں. ہم مستقل ساتھ نبھائیں گی، ہم مستقل ساتھ نبھائیں گی، جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ جنتی عورتوں کی گانے لوریاں ہوں گی. یہ کس کو ملیں گی؟ یہ کس کو ملیں گی؟ فلمیں دیکھنے والوں کو، گانے سننے والوں کو، قوالیاں سننے والوں کو. موضوع سے الگ نہیں ہونا چاہتا، لیکن اپنا پیارا بھائی اور اپنی پیاری مسلمان بہن سمجھ کر کے آپ سب کے کانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ٹیویاں جو گھروں میں رکھے ہو، جتنا جائز ہے اتنے ہی دیکھو، اتنے ہی سنو. یہ گانے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، یا جو بھی آلات حرب، آلات لہو و لعب ہم نے کانوں میں پہن لیا ہے، جیبوں میں ٹھوس لیا ہے، جس پہ اپنی گاڑی کمائیاں لگا رہے ہیں، اس کے ذریعے جو حرام کام ہم کر رہے ہیں، حرام چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، حرام چیزیں جو سن رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ان جنتی عورتوں کی لوریاں سننے کا موقع شاید اللہ حوالے. جنت کے اندر معظم بھائی کہیں گے، اللہ تعالیٰ معظم بھائی، ان کی بیوی، ان کے سارے لوگوں کو، ان کے اساتذہ کو جنت الفردوس سے فرمائے آمین. معظم بھائی جائیں گے تو کہیں گے لڑکا بھی چاہیے. جنتی خواہش کرے گا کہ لڑکا بھی چاہیے. تو ایک مومن جنتی جب لڑکے کی خواہش کرے گا تو اس کی بیوی ایک ہی گھنٹے میں حاملہ بھی ہو جائے گی، جن بھی دے گی، اور بچہ پیدا ہوگا تو 1 سال کا ہوگا. بچہ پیدا ہوگا تو 1 سال کا ہوگا. جنت کی نعمتیں سدا بہار ہوں گی، مٹنے والی نہیں ہوں گی، انمٹ ہوں گی. اور میرے بھائیوں ساتھیوں، کیا چھیڑیں، کیا بیان کریں. جنت کی ایک سب سے عظیم نعمت ہوگی. رب کائنات اہل جنت کو پکارے گا، بلائے گا، آؤ، اور کیا کچھ چاہیے، اور کیا کچھ چاہیے. جنتی کہیں گے، اے اللہ کیا تو نے ہمیں، ہمارے چہرے کو پر نور، روشن اور منور نہیں کر دیا؟
کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے بعد کیا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے پردے کو اٹھا لے گا۔ جنتی ایسے ہی رب کائنات کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ سورج اور چاند کو دیکھنے سے آنکھ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ وہ جنت کی نعمت ہوگی جس کے آگے جنت کی ساری جو نعمتوں کا ذکر ہوا یہ سب ہیچ ہوں گی۔ اور جنت کی نعمتوں کا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت کے اندر تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہے گا اور جس کی تم خواہش کرو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں ایمان اور عمل صالح سے نوازے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کے کاموں سے بچائے رکھے، اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قبول فرمائے، اور راضی ہو کر اپنی مہربانی اور فضل کے ذریعے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے اندر ہر طرح کی کامیابی سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔